लोग छूट जाएंगे, बड़े बड़े वादे जिन्होंने किए थे साथ निभाने के, सब रफा दफा करके चले जाएंगे। भाई तू अब वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करता जो तू पहले करता था, तू अब घूमने नहीं आता, तू अब महफिलों में नहीं आता, तू अब नाइट आउट्स में नहीं जाता, तू अब बाकी चीजों में नहीं इन्वॉल्व होता, तेरा इंपॉर्टेंस क्या उनकी जिंदगी में? और वो है ना कि आंखों से दूर ना हो, दिल से उतर जाएगा। तू आंखों से दूर हो गया तो दिल से भी उतरता चला गया। मैं आज ये चाहता हूं कि हम सब लोग ना थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने आप के साथ ना एक मीटिंग अरेंज करें, छोटी सी एक गुफ्तगू, छोटी सी अपने आप के साथ बैठ के वो करें कि आज कुछ ऐसे नौजवान लोग हैं जिनके पास घर, गाड़ी, जो चीज़ चाहे वो खरीद सकते, वो सारी चीज़ें उनके पास हैं, कहीं ना कहीं से आ जाता है पैसा, घर वाले हों कहीं भी हो जाती है सारी चीज़ें मैनेज। और अपने आप को ये चीज़ें सब देख के ना, क्योंकि वो कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है जो उनको आके मजबूर करे। इंसान जो है ना स्ट्रेस में आके चीज़ें सोचता है कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। परेशानी में, गुमनामी में, गुर्बत में, जब भूख लगी हो तब सोचता है कि खाने के बारे में कहाँ से लाऊंगा यार। कपड़ा नहीं हो तो तब महसूस होता है कि यार कपड़ा कहाँ से लाऊंगा। गाड़ी नहीं है तो तब फील होता है कहाँ से भाई चलने का साधन कहाँ से लाऊंगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहाँ से लाऊंगा। और लोग नहीं जानते तो फिर चीज़ें ना मजबूर होता है वो सोचने पर। लेकिन आज काफ़ी सारे ऐसे नौजवान लोग हैं जिनके पास घर की अच्छी हालत थी और उसकी वजह से उनके पास गाड़ी है, घर है, पैसा है, जो चाहे वो चीज़ें खरीद सकते हैं। उनके लिए आज कुछ अलार्मिंग सी बातें थी मेरे पास, और जो लोग नहीं इस मुकाम तक पहुंचे उनके लिए भी, कि अपने आप से बैठ के एक सवाल पूछना कि असल में तू खुद क्या है। और अपने आप को हमेशा ये बताना कि चाहे जितना मर्जी अमाउंट मिल रहा हो, जितना मर्जी कुछ भी वहां से चीज़ आ रही हो, हमेशा देने वाला हाथ ऊपर ही रहता है और लेने वाला हाथ हमेशा नीचे ही रहता है। तो चाहे जितना मर्जी तुझे चीज़ वहां से मिल रही हो, जितना मर्जी रिसोर्सेज तेरे पास थे, तो इस बात को रियलाइज कर कि तेरा हाथ हमेशा नीचे वाला था। और एक तरफ दूसरी तरफ वो बंदा है जिसने खुद कुछ किया, वो चाहे 1 रुपये भी किसी को दे रहा है ना, लेकिन देने वाला हाथ हमेशा ऊपर। तो वो जो खुददारी का मसला था ना इंसान का, सेल्फ रिस्पेक्ट का, वो आज गुम होके रह गई। अब उसको आज ईगो कह लो, मुझे जो कहते हैं कि ईगो है, एटीट्यूड है या कुछ भी है, मुझे अगर कोई कहे तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि खुददारी जिस इंसान में नहीं है उस इंसान के पास क्या है। कि बाकी सारी चीज़ें आती हैं चली जाती हैं, इस दुनिया में बड़ी से बड़ी कामयाबी का भी एक वक्त के बाद हासिल हो जाना, उसको छोड़ के इंसान ने चले जाना है। लेकिन एक इंसान अगर खुददारी से जिंदगी गुजार के चला गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज मेरा तेरे से गिला ये है, तुझे एक रिमाइंडर ये है कि तुझे चाहे जितनी भी चीज़ें थी, तू जितना भी अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा था, कि तू बाहर निकला, देखा तूने सबसे अच्छी चीज़ तेरे पास है, सबसे अच्छे कपड़े तूने लगाए हुए हैं, सबसे अच्छी तेरे पास गाड़ी है, सबसे अच्छे तेरे पास रिसोर्सेज हैं। दूसरी तरफ एक बंदा है उसके पास कुछ नहीं है, तो उसको देखते हैं तो दिल में मुस्कुराता है कि मैं सही हूँ, मेरी ज़िंदगी सही। लेकिन क्या पता वो ऐसा होता कि वो यतीम था, वो जो बाहर खड़ा बच्चा तेरे को देख रहा है उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके माँ बाप नहीं थे, उसकी छोटी सी बहन है जिसके लिए आज उसने पूरा दिन मेहनत की, 50 रुपए कमाए, उसके लिए वो खाना लेके घर से गुजर रहा है, अपने घर के पास से गुजर रहा है, उस बच्ची को खाना खिलाने के लिए जा रहा है। तो अपने आप से पूछना कि वो जो उसका चाहे वो छोटा वो मजदूर वाला हाथ था ना, वो देने वाला हाथ था, और तेरा जो हाथ है वो लेने वाला है। चाहे जितनी मर्जी भेंट तुझे मिल रही हो, जितने मर्जी एक्सपेंसेस मिल रहे हो, वो खुददारी वाला हाथ नहीं है तेरा, तू बना नहीं पाया, बड़ी दिक्कत होती। जो शिकवा मैंने अपने लोगों से सुना ना, वो चाहे मेडिकल की फील्ड हो, वो एडवोकेसी की फील्ड हो, रोते हैं लोग और इतनी बेहुदा एग्जाम्पल लेके, वहीं से पता चलता है कि हमारी खुददारी नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, खुददारी को हमने बेच दिया, छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सेक्रीफाइस कर दिया, बेच दी। वो कहते ये हैं कि हमारा तो इस फील्ड में कोई है ही नहीं है, एडवोकेसी में तो हमारा कोई लॉयर है ही नहीं है, मेडिकल में तो मैं शायद पहला डॉक्टर हूँ, बिजनेस में मैं इसलिए नहीं जा सकता कि बिजनेस किसी ने फैमिली में किया ही नहीं है, पॉलिटिक्स में तो मेरा कोई फैमिली में ही नहीं, मैं कैसे जाऊँ। इस सोच को क्या हो गया। मैं आज एक बड़े सीक्रेट आप लोगों को बताना चाहता हूँ, किसी भी फील्ड का आप उठाओ ना, जो उस फील्ड के एपिटोम पर है, जो उस फील्ड के सिग्नेचर हैं, उनमें आप देखोगे मेजॉरिटी वो लोग हैं जो फर्स्ट जनरेशन वो चीज़ थे, फर्स्ट जनरेशन लॉयर थे, फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन थे, फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन। क्योंकि जिसके पास वो खुददारी थी,
جس نے اپنے وقت کی اپنے آپ کی عزت کی، وہ اس باڈی سے کچھ بھی بنا سکتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کی قدر ڈالی، اس نے ایسے نہیں کیا اور وہ کسی مقام پر پہنچ گئی۔ آج تیری خودداری کا پیرامیٹر اتنا گر گیا ہے کہ تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ سب کچھ بنی بنائی چیزیں نہ آئیں تو میں نہیں کر سکتا۔ مجھے گلہ ہے، مجھے شکوہ ہے کہ ویسٹ سے ہم نے ساری چیزیں لی، ویسٹ سے ہم نے ساری بےہودہ چیزیں لے لی، لیکن ان کی ایک بات نہیں لی کہ 18-19 سال کے بعد بچے کو گھر سے باہر کر دیتے، جاؤ اپنا دیکھو۔ تو اصل میں تیرے اوپر وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں۔ ہماری جنریشن بڑی عجیب طرح اس کی اپ برنگنگ کی لوگوں نے، کہ پتہ نہیں کس حساب سے ماں باپ چل رہے تھے، کس حساب سے اپ برنگنگ کے لیسنز انہوں نے لیے اور کیسے اپنے بچوں کو ٹرانسمٹ کیے۔ ہم پورا سال اس چھوٹے سے بچے کو بولتے رہے اس آگ کو ہاتھ نہیں لگانا، وہ ہاتھ وہاں جل جائے گا۔ وہ بچہ تڑپتا رہا، روتا رہا، مجھے جانے دو جانے دو، ہم نے نہیں جانے دیا، ہم سے یہ ہمدردی ہے، جبکہ وہ کبھی نہیں اس طرح سیکھتا۔ ایک باپ نے چھوڑ دیا اس کو، بچہ گیا، اس نے اپنے ہاتھ کو ایک بار جلایا، ساری زندگی اس آگ کے قریب نہیں ہو گیا۔ تو غلط راستوں پر انسان کا چلنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جو انسان غلط راستوں پر نہیں چلا اس کو کیا پتا صحیح راستوں کی اہمیت کیا ہے۔ جس انسان نے غلط لوگوں کے ساتھ اپنا واسطہ نہیں رکھا ان کو کیا پتا کہ اچھے لوگ کیا ہوتے ہیں۔ جس انسان کو دھوکے نہیں ملے اس انسان کو وفا کی قیمت کیا پتا۔ تو آج ہمارے ماں باپ اتنے وہ ہو گئے، ہمارا بچہ ابھی چھوٹا ہے، ہمارا بچہ وہ ہے، عجیب اپ برنگنگ ہوئی، عجیب سی چیزیں ہو گئی، اور اتنے ننھے منھے بچے ہم نے اس دنیا میں لیا کہ جو کچھ نہیں کر سکتے، اپنا آپ نہیں سنبھال سکتے، چھوٹی سی بات سے ڈپریس ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی بات سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیا جنگیں لینی تھی انہوں نے۔ باہر ویسٹ میں انہوں نے اپنے بچے کو نکال دیا باہر، وہ گرا بھی، اس نے نشے بھی کیے، وہ سنبھلا بھی، اس نے اکاؤنٹیبلٹی لی نا۔ میں آج یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب تو اس سیلف انڈیپینڈنس کی جرنی میں چلے گا نا، اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود لے گا نا، اپنی ذمہ داری خود لے گا، تو کچھ چینجز آئیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ تو کوئی نہیں تجھے روک رہا، نشے کرنے جا کر لے، اور کوئی چیز کرنی ہے جا کر لے، پھر اس کے بعد جب کر کے تو دیکھے گا نا یار کہ میں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، مجھے بچانے والا کوئی، میری زندگی میرے اپنے ہاتھوں میں، وہاں سے پھر چینج جا کے شروع ہوگا۔ مطلب جو ساری زندگی ہمیشہ یہ لگا رہے گا، یہ چھوٹے اچھے بچے میں نے محسوس کیا ان کو، یہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ یار میرے جیسی بگڑی ہوئی زندگی ان کی ہوتی، یا ہم جیسے آوارہ لوگوں کو دیکھتے اور دیکھتے یار اس کی زندگی صحیح ہے۔ ان کو ہمیشہ دل میں وہ احساس رہا، وہ افسوس رہا ان بچوں کو، ہمیشہ پڑھنے والوں کو میں نے دیکھا کہ یار اس کی زندگی ہم کیوں نہیں گزار سکے۔ ان کو ہمیشہ رہا کہ ان غلط راستوں میں پتہ نہیں کیا ہے، ان کو جاتے اس میں وہ بگڑتے، وہ تباہ ہوتے، پھر جا کے پتہ چلتا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی لیتے۔ لیکن عجیب سی چیزیں تھی آج۔ تو آج تو جا، نکل باہر، اپنے اکاؤنٹیبلٹی لے، اپنے رسپانسبلٹی لے، جو کرنا ہے کر، کوئی نہیں پوچھنے والا تیرے کو۔ ایک وقت کے بعد تجھے سمجھ آئے گی بھائی کہ زندگی تیری ہے، اور وہاں سے چینج شروع ہوگا کہ جب تو اکاؤنٹیبلٹی اپنے ہاتھوں میں لے، میں نشہ نہیں کر سکتا، میری زندگی برباد ہو جائے گی، میں نہیں یہ کر سکتا، میں اپنا وقت ان لوگوں کو نہیں دے سکتا، میرے پاس اتنا وقت نہیں۔ وہاں سے پھر جا کے چینج شروع ہو، لیکن وہاں تک جانے کے لیے تجھے اس سب دنیا کی باتوں سے، ماں باپ کی اس گود سے، وہ جو ایک کمفرٹ زون ہے اس سے باہر آ کے تجھے قدم اٹھانا پڑے گا۔ تو وہاں جب تو باہر اپنی اکاؤنٹیبلٹی، اپنی رسپانسبلٹی لے گا نا، تو اس میں فائنینسز ایک بہت ہی بڑی چیز آ جائیں گی۔ آج دنیا ایسی ہے کہ اگر تو نے کسی محفل میں بولنا بھی ہے نا، تو اس میں کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو تیرا کپڑا دیکھ کے تجھ سے متاثر ہوں گے، ان کو تیری باتوں سے زیادہ تیرے کپڑوں سے اثر ہوگا، تیری باڈی لینگویج سے اثر ہوگا، تو نے گھڑی کیسے لگائی ہے اس سے اثر ہوگا، تیرا بال کیسے وہ کیسے ان کو اس سے اثر ہوگا۔ افسوس ہے کہ ہم اس جنریشن میں جی رہے کہ جہاں پر مٹیریلسٹک چیزوں سے امپیکٹ پڑتا ہے لوگوں کو، سوچ اتنی گری ہوئی ہے، پستہ سوچ ہے۔ تو جب ایسی عوام میں تو رہتا ہے، تجھے ان سب چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا نا۔ یہ سب چیزیں کر کے ایک وقت پر تجھے ریلائز ہوگا کہ نہیں، فائنینسز آر امپورٹنٹ، فائنینشیل انڈیپینڈنس زندگی کا ایک ضروری حصہ ہے، اور وہ فائنینسز نہیں جو ماں باپ دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، وہ چیزیں نہیں، اپنے آپ پر کھڑا ہونا ضروری، تاکہ تو ٹھوک کے بات کر سکے۔ ہاں میں یہ چاہتا ہوں، اور میں کس بہاف پر چاہتا ہوں کہ میں نے ایک امپائر کھڑا کی ہے، مجھے ایکسپیرینس ہے، میں گرا ہوں، میں اٹھا ہوں، میں نے اپنے آپ کو بنایا ہے، میں اپنی زندگی بھی پال سکتا ہوں، اپنے ساتھ 10 اور لوگوں کی زندگی بھی پال سکتا ہوں۔ وہاں جا کے تیری باتیں سنیں گی۔ آج تو ایموشنل بیسس پر منہ اٹھاتا ہے، 4 باتیں وہاں کا دیتا ہے، 4 باتیں وہاں کا دیتا ہے، اثر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ آج خاموشی کا وقت ہے، آج گمنامی کا وقت ہے، آج اپنے آپ کے ساتھ وقت گزارنے کا وقت ہے۔ تو میں آج کہنا چاہتا تھا تجھے کہ جب تو رسپانسبلٹی اٹھائے گا نا اپنی، پھر تجھے کام کرنا پڑے گا، اور جب تو کام کرے گا نا، کام کے ساتھ ایک اس کا بائی پروڈکٹ رہتا ہے، وہ ہوتا ہے ڈسپلن۔ جب تجھے پتہ ہے بھائی کچھ نہیں ہو سکتا میرا، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، مجھے مہینے میں کہیں نہ کہیں سے ایکسپینسز لانے، تو روز ایک آفس میں جائے گا، روز ایک ڈریس لگائے گا، روز ایک ٹائم پر نہائے گا، روز ایک ٹائم پر اٹھے گا، ایک ہیبٹ کلٹیویٹ ہوگی تیرے اندر، ایک کنسسٹنسی آئے گی، ایک ڈسپلن آئے گا، اور ڈسپلن آتے آتے بڑی مدت لگتی ہے۔ ڈسپلن کے ساتھ کیا آئے گا؟ ڈسپلن کے ساتھ آئے گا ایکسپیرینس۔
اور ایکسپیرینس ایک ایسی چیز جو وقت کے ساتھ آتی ہے. لوگ پٹھے کتنے گھر میں ساری زندگی بیٹھے رہیں گے, کچھ نہیں حاصل ہو سکتا. تو اپنے آپ میں جب رسپانسبلٹی لیتا ہے تو ڈسپلن بناتا ہے. جب ڈسپلن آتا ہے تو اس کے ساتھ ایکسپیرینس آتا ہے. جب ایکسپیرینس آتا ہے تو ایکسپیرینس کے ساتھ وزڈم آتی ہے. جب وزڈم آ گئی نا تیرے پاس, تو پھر جب تو اس دنیا کے چال چلن کو پہچان گیا تو تم یہ بھی سمجھ جائے گا کہ بھائی کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں, کہاں کو جا رہی ہیں, کہاں پر کتنا ان پٹ ڈالا جائے, کہاں سے کتنا آؤٹ پٹ آئے گا, اس ہیومن نیچر کو کیسے مینیج کرنا ہے, ٹیم کو کیسے مینیج کرنا ہے, کمپنی کو, گھر کو کیسے مینیج کرنا ہے, کس محفل میں کون سی بات کرنی ہے, کون سی چیز کو کس جگہ پر رکھنا ہے. اور انسان کی ساری زندگی کا سب سے بڑا آرٹ ہی یہی ہے کہ جب انسان اس چیز کو پہچان جائے نا, کہ جب اس کو یہ آرٹ آ جائے, when he keeps the right thing at the right place and he keeps the wrong thing at the right place as well, this is the epitome of wisdom. یہ انسانی معراج ہے اس کی وزڈم کی, اس کی خودی کی. یار وہ پہچان جائے چیزوں کو کہ یار اس انسان کو اتنی عزت دینی تھی, اگر میں اسے زیادہ دوں گا یہ خودی میں, یہ اپنے ایگو میں اس میں چلا جائے گا. یہ انسان, اس کو میں نے اس کو ڈانٹنا تھا, اس کو بے عزت کرنا تھا, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. اگر تو نے اس کو پیار کر دیا, اس کو زیادہ عزتیں دے دی, اس کو کرسی نہیں دینی تھی تو نے اس کو کرسی دے دی, اس چیز کو وہاں نہیں رکھنا تھا وہاں رکھ دیا, تیری ساری چیزیں تباہ ہو جائیں. وہ فیملی کا سیٹ اپ ہو, وہ کمپنی ہو, وہ کوئی فرم ہو, کچھ بھی وہ تباہ ہو جائے گا. آج میں بات کرنا چاہتا تھا اپنے ان لوگوں سے جن نے کوئی خواب دیکھا, جن کا کوئی مقصد ہے کہ یار زندگی کی رسپانسبلٹی تو لینی پڑے گی, آج نہیں تو کل. لیکن اگر تو نے 20, 30, 35 سال کی عمر میں جا کے رسپانسبلٹی لی تو کام بھی تو پھر کرنا ہے نا. 30, 40 کے بعد تو نے رسپانسبلٹی, اس کے بعد کب کام کرے گا, کب وہ چیزیں ہوں گی جو تو دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر تو آج لے لینا تو 5-10 سال میں چیزیں ہو سکتی. تیرے 30s میں جا کے نا تو ایک امپائر کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے, تیری بات سنی جا سکتی ہے, ایک امپائر کریٹ کر سکتا ہے. تو آج یہ فیصلہ کر لے, رسپانسبلٹی لے لے, اکاؤنٹیبلٹی لے. اگر آج کچھ ہے تیرے پاس وہ بھی تیری وجہ سے ہے, کچھ نہیں ہے وہ بھی تیرے وجہ. یو آر دا نیٹ ریزلٹ آف دا ڈیسیژنز دیٹ یو ہیو میڈ ٹل ناؤ. آج تک تو نے جو بھی کیا, ماں باپ نے ایڈمیشن کرا دی تھی, دوست کی وجہ سے وہ کورس جوائن کر لیا, اس کی وجہ سے ٹیوشن جوائن کر لی, یہ کر لیا, فلانا کر لیا, اس سے اوور آل رانگ رن میں کچھ نہیں ہونے والا. وہ انسان جو آگ کے دریا سے چل کے مقام پر کل بیٹھا ہوگا نا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تو کیوں ناکامیاب رہا, کوئی نہیں فرق پڑتا اس کو, اور تیری دلیلوں سے بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ایکسکیوزز کی گیم نہیں ہے, دنیا ایکسکیوزز کی جگہ نہیں ہے, یہ ہے کمٹمنٹ کی جگہ, یہ ہے رزلٹ. یہ تو بتا, ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال. اپنے آپ کو انڈیویجول لیول پر اپنے آپ سے پوچھ کہ بھائی میں یہاں پر کیوں ہوں, میرے ساتھ کیا ہوا, میں اپنی وجہ سے ہوں. نہ ماں باپ کو بلیم کر, نہ سوسائٹی کو بلیم کر, نہ کسی انسٹیٹیوشن کو بلیم کر, اپنے آپ کو بلیم کر کہ ابھی تک میری آنکھ کیوں نہیں کھل پائی. اور اپنے آپ کا پیچھے پریسیڈنٹ اٹھا, ہسٹری اٹھا, تاکہ مجھے سمجھ آئے جن لوگوں نے کچھ کیا نا, سب سے بڑی چیز تھی کہ رسپانسبلٹی خود لی تھی. اور بڑی عام سی بات ہے کہ تو ایک کمرے میں اپنے آپ کو بند کر دے 1 سال کے لیے, تو کیا گھر والے, کیا دوست یہ نہیں بولیں کہ تو کہاں چلا گیا, کر کیا رہا ہے تو, کوئی تیرا خواب دیکھ نہیں سکتا تیرے سوا. تو ہم تجھے برداشت کرنا ہے نا بھائی. جب تک کہ جو خواب تُو نے دیکھا تھا تو اس کو فزیکل ایک پروڈکٹ بنا کے ماں باپ کو سوسائٹی کے سامنے نہ رکھتے, تب تک وہ تہمتیں, وہ الزامات, وہ باتیں تو برداشت کرنی ہے نا. کہ آج پھر تو بیٹھ گیا, آج پھر سے لگا ہوا ہے, 6 مہینے ہو گئے, 1 سال ہو گیا, ابھی بھی تو لگا ہوا ہے, اس میں سکوپ نہیں ہے, اس میں فلانا, اس میں ڈمکانا نہیں ہے. بھائی یہ تو کاسٹ ہے نا, یہ تو پرائس ہے اس خواب کی, یہ تو قیمت ہے اس مقصد کی جو تو نے دیکھا تھا کبھی. یہ تو تجھے پے کرنا پڑے گا نا. اتنا بھی دوست چھوٹ جائیں گے, لوگ چھوٹ جائیں گے, بڑے بڑے وعدے جنہوں نے کیے تھے ساتھ نبھانے کے, سب رفع دفع کر کے چلے جائیں گے. بھائی تو اب وہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں کرتا جو تو پہلے کرتا تھا, تو اب گھومنے نہیں آتا, تو اب محفلوں میں نہیں آتا, تو اب نائٹ آؤٹس میں نہیں جاتا, تو اب باقی چیزوں میں نہیں انوالو ہوتا. تیرا امپورٹنس کیا ان کی زندگی میں؟ اور وہ ہے نا کہ آنکھوں سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا. تو آنکھوں سے دور ہو گیا تو دل سے بھی اترتا چلا گیا. لیکن میں تجھے بتاتا ہوں, یقین دلاتا ہوں کہ 1, 1.5, 2 سال تیرا کم بیک ہوگا نا بھائی, اٹ ول بی ورتھ اٹ. تو نے ایک بڑا خواب دیکھا ہے, کچھ لوگ تیرے کو 10 سال بعد سمجھیں گے, کچھ لوگ تیرے کو 20 سال بعد سمجھیں گے. جو آج تیرے دشمن ہیں کل کوئی دوستیوں کے ہاتھ بھی پڑیں گے. لیکن تب تک تو سسٹین, تب تک تو سروائیو کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا, اپنے اس خواب کی لاج, اپنے اس خواب کی عزت کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا. تو آج میرا لیسن اپنے لوگوں کو ریمائنڈر یہ ہے کہ جو کچھ بھی بڑا کچھ لوگوں نے کیا نا, فرسٹ جنریشن تھی, فرسٹ جنریشن تھی جس نے کچھ کیا. تو آج ایک خواب دیکھ, اس کے لیے کام کر, اور سب سے بڑی بات کہ آج اپنے آپ کے ساتھ بیٹھ اور اپنے آپ کو پوچھ کہ میری ورتھ کیا ہے, میری 1 گھنٹے کی قیمت کیا ہے, میری 1 دن کی قیمت کیا, میری 1 مہینے کی قیمت کیا ہے. مجھے پتہ ہے چلے گا ہم میں سے میجورٹی ایسے لوگ ہیں جن کی قیمت 0 بھی نہیں بلکہ مائنس میں,
کہ اگر ہمیں کھانا نہ دیا جائے، ہمیں کپڑے نہ دیے جائے، ہم تباہ ہو جائیں گے. اور کھانے کا وہ کپڑا ہمارے پیسے سے نہیں آ رہا، وہ کسی اور کے سے آ رہا ہے، وہ ماں باپ کی، وہ کسی، تو مائنس میں جا رہا ہے ہمارا اکاؤنٹ. تو ابھی تو ہماری مائنس میں زندگی چل رہی ہے بھائی. اس کو پہلے زیرو پر لانا ہے، پھر اس کو پازیٹیولی آگے لے کے جانا ہے. تو ایک لمبا سفر ہے، آج سے شروع کر لے، چیزیں ہونے لگیں گی آہستہ آہستہ. لیکن یہ ہے کہ وقت رہتے فیصلہ کرنا ہے. وقت کم ہے، وقت کی قلت ہے. موت سے بھی ملاقات کرنی ہے، تو موت سے ملاقات ہو تو فخر سے ملاقات ہو کہ اس دنیا میں جو کرنا تھا نا، جو جھنڈے گاڑنے تھے، میں گاڑ گیا. اب میں ایک وقت میں چاہتا ہوں میری زندگی میں اور تیری زندگی میں کہ وہ آئے. ہم نے اس دنیا میں جو خواب دیکھے تھے وہ ہم نے کر لی. کہ الیگزینڈر کہتا ہے نا، کوئی اور دنیا ہے تو مجھے بتاؤ، کیونکہ یہ دنیا میں نے فتح کر لی. تو ایک وقت وہ ایک انسان، ایک خوددار انسان کی زندگی میں آنا چاہیے، جب وہ موت کا بیٹھ کے انتظار کرے کہ اس دنیا میں جو کرنا تھا میں نے کر لیا، اب میں جا رہا ہوں دوسرے سفر کی طرف. لیکن اس کے لیے خالی باتوں سے تو نہیں نا چیزیں ہوں گی، اس کے لیے کام کرنے. تو آج اپنی بات کو لمبا نہ کرتے ہوئے اپنے لوگوں سے بس یہی ایک میسج ہے میرا کہ آج وقت رہتے اپنے آپ سے ایک میٹنگ فکس کر لو، وقت رہتے اپنے آپ سے کچھ عہد کر لو اور اس عہد پر چلنا شروع کر دو.